हेलो। नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। पाकिस्तान दुनिया का भरोसा कैसे जीते, ये है आज का नैरेटिव। और इस नैरेटिव की वजह ये है कि जब से पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुसाहलत कारी की कोशिशें कर रहा है, तब से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कुछ आवाज़ें भी उठना शुरू हुई। ये नेचुरल सी बात है, कोई नेचुरल नहीं है क्योंकि जब आप एक नए रोल में जाते हैं तो आपके हरीफ जो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो आपके मुतल्लिक जो मगोइयाँ करते हैं, आपके किरदार पे उंगली उठाते हैं और फिर आपकी सलाहियत के ऊपर भी उंगली उंगली उठाते हैं। लेकिन जब आप किसी चैलेंज में दाखिल हो जाएं तो फिर उससे नबर्द आजमा तो होना होता है, और पाकिस्तान ये बिल्कुल एक नई डोमेन के अंदर दाखिल हो गया था। आप देख रहे होंगे कि सदर ट्रंप चीन गए, चीन से वापसी की तरफ अब अमेरिका की तरफ पहुंच चुके होंगे। और अमेरिका में उनके जाने से पहले कुछ हेयरिंग हुई, और लिंडसे ग्राहम और इस तरह के जो कुछ सेनेटर हैं जो पाकिस्तान के मुतल्लिक शकूक व शुबात का इजहार करते हैं, कुछ कांग्रेस हेयरिंग्स हुई, फिर कुछ कमेंट्स आना शुरू हुए कि पाकिस्तान के किरदार के ऊपर उंगली उठाई गई कि क्या पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये मीडिएशन करे, मुसालत कारी करे। और ये भी फिर ख़बरें आना शुरू हो गई कि जंग के दौरान तो ईरान के तैयारे जो हैं, पिंडी का बेस है, नूर खान बेस, वहाँ पे मौजूद थे। उसके ऊपर जो है अब कुछ लेदे हुई और पाकिस्तान ने इसकी जो है वजाहत की। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम ये कोशिशें जारी रखेंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर जब आप एक नए किरदार में जा रहे हैं और जब इस किस्म की एक लॉबिंग हो रही हो, ये सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं है बल्कि तेहरान के अंदर भी बहुत से तजियाकार हैं जो पाकिस्तान के किरदार के ऊपर जो है कोई ना कोई उंगली उठाते रहते हैं और इसकी नीयत पेशा करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मुसाहलतकार होता है, और आप अगर पाकिस्तान में हैं, इंडिया में भी अगर देख रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको पता होगा कि जब ये जरगा हो, कोई मुसाहलत हो, कोई पंचायत हो, कुछ लोग बड़े बैठ जाएं और फैसला करवाने के लिए, तो उनके पास कुव्वत क्या होती है? उनके पास कुव्वत यही होती है कि वो अ, दोनों के दरमियान बातचीत को जो है वो मुमकिन बनाएं। जब बातचीत होती है तो फिर वो फ्री कैन जो है रास्ता बनाना शुरू करते हैं। और लेकिन जो मसालतकार है उसके पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, जादू की छड़ी नहीं होती कि दोनों को मजबूर कर दे कि ये हल है, इसको माना जाए। जिरगों में, कुछ किस्म के जिरगों में जो वो सरदार करते हैं वहाँ पे तो ये मुमकिन होगा, लेकिन ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर नहीं होता। तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश जारी है, और ये जब कोशिशें पाकिस्तान ने शुरू की तो इसका पूरा रियासत का किरदार उसके साथ बदलना शुरू हो गया। ये एक बड़ी आम बात है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो आपको फिर उसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। जब आप नए काम के लिए, नए टास्क के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो फिर कुछ उसमें जो पुरानी चीज़ें, पुरानी आदतें जो हैं उसको भी नज़र षानी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे पीछा छुड़ाएं, और ये जो नया किरदार तकाजा कर रहा है उसके मुताबिक जो है हम अपने आप को ढाल लें। ये जो मसालतकारी है, ये कोई आसान काम नहीं है। और हमने कहा कि इसमें आपके पास कोई ऐसा डंडा भी नहीं है कि कभी आप अमेरिका को कहेंगे, ईरान को कहें कि ये मान लें, जैसा कि चीन वाले हमें कह रहे हैं और कुछ दुनिया वाले हमें कह रहे हैं कि जी आप इसको प्रोसेस को तेज़ करें। ये नया किरदार जो मसालियतकारी का है, ये बिल्कुल डिफरेंट किरदार का और तकाज़ा करता है। और वो किरदार है कि आपकी साख भरोसा वो इंटैक्ट रहना चाहिए, और ये भरोसा अमेरिका में भी इंटैक्ट रहे और ईरान के अंदर भी रहे। और ये फ़िलहाल ऑफिशियल सतह के ऊपर इंटैक्ट है। उसकी वजह ये कि दोनों के पास कोई और इमीडिएट चैनल नहीं है कि जिसके ज़रिए बातचीत कर सकें। और फिर ये भी कि पाकिस्तान ने अपना ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, फ़िलहाल उसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन भरोसे की भी एक साइंस है। इस नैरेटिव के ऊपर हम बात करें कि जब आपके ऊपर आप चाहते हैं कि लोग भरोसा करें, आपको मुसाहिलतकार माने, तो उसमें
سب سے پہلے آپ کو بھروسے والے کام کرنے پڑتے ہیں، اپنے کردار کے اندر سے وہ کجیاں نکالنی پڑتی ہیں، وہ چیزیں لانی پڑتی ہیں جو اس کردار کے مطابق ہوں۔ عام زندگی کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی پہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ اپنا ثالث مان لیتے ہیں، جس کے متعلق اچھی رائے ہو، اور جس کے متعلق ہو اس کا کردار ٹھیک ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا کا نظام ہے، اس کی سیاست ہے، اس کے مختلف فریم ورکس ہیں، اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک پورا فریم ورک چینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی اس میں ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس میں، اور پاکستان کا کیا پہلے پیراڈائم تھا، اور پاکستان کا یہ جو پوری ہماری اسٹریٹجک اور جیو پالیٹکس ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر گھومتی تھی ایک پیراڈائم، اسے کہیں کہ ایک پوری ایک نوشن کے قریب ارد گرد، اور وہ تھا ریئلزم بنیادی طور کے اوپر یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے مفادات مستقل نہیں ہوتے، اور دوستیاں بھی مستقل نہیں ہوتی، اور یہ مفادات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ مفاد ہمارا سب سے پرائمری ہوتا ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے مطابق ہم جو ہے وہ دوست بناتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ صلح بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ریئلزم ہے یہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اور یہ ریئلزم جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو پاورز ہوتی ہیں، بڑی پاورز ہوتی ہیں، یہ اس میں زیادہ کنوینینٹلی کھیل سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہے ایک ایسا سرمایہ، بے شک ان کی معیشت اسٹرانگ ہو، ان کی پوری گلوبل طاقت کا پوسچر ہو، ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان جیسی جو ہے مڈل پاورز بھی اس کو پلے کرتی ہیں، اور پاکستان یہ کھیلتا رہا، اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوئے اور فائدے بھی ہوئے۔ نقصان ہوا تھا ہمیں جب یمن کا اور سعودی عرب کا کانفلکٹ تھا، تو تب ہم نے اسی قسم کے پریگمیٹزم اور یہ ریئلزم کا ہم نے مظاہرہ کیا تھا، تو فائر بیک کر گیا تھا، اور یہ ہم نے ایران کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس کردار کے اندر تھے، اور یہ والا کردار چائنا کو لگتا ہے کہ ریئلزم کی جو پالیٹکس ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی کی ہے۔ امریکہ کو تو یہ شکوہ بہت پہلے سے ہے، 2008-9 سے آنورڈ، کہ پاکستان ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریئلزم والا ایٹیچیوڈ رکھے ہوئے۔ تو یہ ریئلزم والا جب آپ کو مصالحت کاری کرنی پڑے، تو اس میں ریئلزم کے کچھ حصے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ریئلزم کا ایک سب سے بڑا جو ایک نیگیٹو پہلو ہے، کہ اس میں سب آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ آپ کا اپنے مفاد کے اسیر ہیں، اپنے مفاد کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے، صلح بھی کریں گے، اسی معاملے کے اوپر، اسی اصول کے اوپر سب آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں، دوسرے والا بھی خوش ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز ہے لبرل انسٹیٹیوشنلزم، یہ اس سے تھوڑا سا آگے کی ایک چیز ہے ریئلزم سے، اور یہ جو لبرل انسٹیٹیوشنزم ہے، اس میں آپ کو اپنا بھروسہ زیادہ دیر انٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کو تاثر دینا ہوتا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ شارٹ ٹرم مخصوص مقاصد کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا جو پورا یہ پروسیس کے اندر شامل ہونا ہے، یہ ایک بڑے عظیم مفاد کے لیے ہے، اور یہ کہ ہم مستقبل میں بھی یہ کام کرتے رہیں گے، اور یہ کہ ہمارے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس بھروسے کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو انیشیٹوز لینے پڑتے ہیں، اور اس میں ایران کے معاملے کے اندر ہم نے انیشیٹو لیے اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے۔ بے شک ہمارے تعلقات ماضی میں تناؤ کا شکار بھی رہے، لیکن یہ کہ ہم نے اس کو راہداریاں دیں، اور ایران نے اس کے بدلے جو ہے امن حرمت سے ہمارے جہازوں کو آنے جانے کا کہا۔ تو یہ سارے کوششیں ہم نے کی، اور ایران کو ہم نے مذاکرات تو ہوئے ہی ہوئے، اور بہت ساری جو ہیں اس میں پاکستان نے اس کو کنسیشنز دی، اور امریکہ کو پتہ تھا کہ اگر ایران کو انٹیکٹ رکھنا ہے ایک پاکستان کی ثالثی کے ذریعے، تو پھر آپ کو پاکستان کو تھوڑا سا آزادی دینی پڑے گی کہ وہ اپنے بھروسے کو بڑھا سکے، اعتماد کو بڑھا سکے، اور ایران اس کے اوپر زیادہ اعتماد کر سکے۔
اور امریکہ کے لیے پاکستان نے بھروسے کا کام یہ کیا کہ اس نے اس پورے پروسیس کے اندر کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ایکٹرز کو شامل کرے تاکہ یہ پورا پروسیس لگے کہ یہ پورا ریجن اس کے اندر شامل ہے. یہ جو ہم نے سعودی عرب سے، مصر سے، ترکی، قطر، یو ای سے ساری جو سفارتکاری کی وہ، اور پھر چین کے ساتھ ہم نے جو چینلز بنائے، بے شک ہم نے کچھ دیر میں بتایا، شروع میں اس کو آن بورڈ نہیں لیا، تو وہ ساری چیزیں پاکستان نے کیں اور اس سے امریکہ کا اس کے اوپر اعتماد بڑھا. اور جس قسم کی ہم نے میسیجنگ کی اور کچھ شاید ایران کو ہم نے کنونس کرنے کی بھی کوشش کی کہ کچھ معاملات کے اوپر، تو اس سے بھی پاکستان کا اعتماد بڑھا. اب اس کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو ادارہ جاتی سوچ بننی چاہیے. یہ ادارہ جاتی سوچ بنتی ہے تو اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر معاملے کو پھر صلح کے انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اب یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں نہیں بلکہ دیگر معاملات کے اندر بھی. پاکستان کا جو پانڈا باؤنڈ جو ہے ایشو ہو گیا، وزیر اعظم کی چینی جو سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی، تو یہ ایک وہ انڈیکیشن تھا جو پچھلی ہماری چائنا پاکستان کے ساتھ دوستی چلی آ رہی تھی اس کے تناظر کے اندر. لیکن یہ ایک اور بھی انڈیکیشن تھا کہ چائنا بھی اب سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کردار کو تبدیل کر رہا ہے. اور اس میں پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اپنے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر سکتا ہے کہ اس میں اب آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ یہی والی اپروچ جو آپ ایران اور امریکہ کے لیے رکھ رہے ہیں وہ آپ باقی جو آپ کے حریف ہیں، آپ کے دوست ہیں، دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی اس سوچ کو جو ہے عمل پیرا کریں. اس میں افغانستان سب سے پہلے ہے، اور اس میں کیا ہم اس راستے کی طرف جائیں گے اور اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے پاکستان کیا کچھ کرے گا، یہ ایک ظاہر ہے کہ چیلنج ہوگا. ادروائز تو کردار کے اندر ایک دوئی رہے گی، دوئی یعنی دوہرا پن اس کے اندر رہے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ گریجولی چیزیں جو ہیں وہ ادھر بھی ٹرانسفارم ہوں گی. انڈیا کا جو فرنٹ ہے وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہاں پہ بھی پاکستان کی سفارتکاری تو یہی ہے کہ ہم انڈیا سے کہیں بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی سمیت کسی بھی مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے. وہ لیکن انڈیا کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہم پروسیس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کرتے ہیں، چیزوں کو درستی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ازم جو ہے اس کی پیراڈائم کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ریئلزم کو چھوڑ دیں، ریئلزم بھی ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ پالیسی دیر پا رکھنی ہوتی ہے، دوستیاں کچھ لمبے عرصے کی رکھنی ہوتی ہے. اگر آپ ایس سی او میں ہیں، اگر آپ سارک میں ہیں، کسی الائنس میں ہیں، اگر آپ سعودی عرب کے ساتھ الائنس میں ہیں، ترکی کے ساتھ الائنس میں ہیں، آذربائیجان کے ساتھ الائنس میں ہیں، تو یہ پھر لانگ ٹرم کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ افغانستان کے طالبان کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کے کچھ مفاد پورے نہیں ہوئے تو آپ نے ایک پوری نئی ریئلزم کی پیراڈائم بنائی، اور حقیقت پسندی جس کو ریئلزم کہتے ہیں، ایک نئی حقیقت پسندی اپنی تخلیق کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے. تو پھر یہ آپ کو لگژری جو ریئلزم میں ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوتی انسٹیٹیوشنلزم کے اندر، لبرل انسٹیٹیوشن کے اندر. اور یہ چیزیں بعض دفعہ آپ چاہ رہے ہوں یا نہ چاہ رہے ہوں، جب آپ کسی پروسیس میں ہیں تو آپ کے کردار کو تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور کچھ آثار ہیں پاکستان کے کردار میں تبدیلی کے. اب دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ جو ہے بیٹھتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی آسان اور قلیل مدتی کوئی پروسیس نہیں ہوگا، بلکہ یہ چلے گا اور یہ اس کو لگیں گے کچھ سال. اور اگر یہ ہو گیا تو انسٹیٹیوشنلزم کے جو فائدے ہیں کہ یہ کہ پھر جو آپ کے ساتھ کاروبار کریں گے، خواہ وہ اکانومی کی ڈومین میں ہو یا آپ کے ساتھ سفارت کاری ہو، ڈیفنس ہو، اسٹریٹجک ہو، وہ بھی پھر آپ کے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ کریں گے. تو اور وہ آپ کو ایک شارٹ ٹرم ٹمپریریلی کوئی ایسا ایکٹر نہیں سمجھیں گے جو چلاکیاں دکھاتا ہے اور اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد اپنی راہ لیتا ہے. یہ تھا آج کا نیریٹو، اور ہم نے سوچا کہ آج اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں کہ یہ جو پاکستان کے متعلق شبہات ہیں، اور پاکستان مسلسل ایک ہی ٹریک کے اوپر ہے،
تو اس کے پیچھے کی جو ساخت کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، اور اس سے جو نیریٹو بنے گا فیوچر میں وہ کیا ہوگا۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ، لاتے رہیں گے ہم آپ کے سامنے نئے سے نئے پرسپیکٹیوز۔ خدا حافظ۔